बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों से बहुत बहुत माज़रत। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही। सुबह की वीडियो अक्सर लेट हो जाती है या फिर स्किप हो रही है। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये तमाम इस वक्त आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला उसी तरह जारी वसारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो स्किप ना हो और अपने टाइम पर, यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे वीडियो आ जाए और फिर एक दोपहर को 1 बजे और फिर शाम को 5 से 6 के दरमियान। मैं कुछ आपको ख़बर ये दूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जैसे बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर क्या करते रहे, जब उन्हें इनकी मर्ज़ी की नशिस्त या फिर कुर्सी या मकाम नहीं मिलता या फिर लीड करने का इख्तियार उनसे ले लिया जाता है और उनकी अपनी वजूहात थी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ये बनाए हुए लोग हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्हें सपोर्ट करती है, ये ख्वाजा आसिफ के चैम्बर से कभी नमूदार होते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के ऊपर भी तनकीद शुरू कर दी। और अगर आप इनकी गुफ्तगू को सुने तो ये कहते हैं कि ये मेरी अपनी मकबूलियत है, मेरा अपना मकाम है और मेरी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग जो उसको पज़राई मिलती है, ये मेरी बदौलत है। अभी इनकी खुशफहमी इमरान खान ने एक तो दूर की, इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन ये इल्ज़ामात का सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है। शेर अफजल मरवत ने जी कुछ बातें कही और अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। और अलीमा खान के बारे में शेर अफजल मरवत कहते हैं जी, लंदन क्योंकि आए हुए हैं और यहाँ पर जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि शेर अफजल मरवत कहते हैं जी कि अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। इनके पास बेहतरीन मौका है कि वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहा कि इंसाफ है अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। उन्हें इमरान खान से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम और शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा आपको क्लास का मॉनिटर समझते हैं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि सलमान अकरम राजा की पर्सनैलिटी के अंदर आपको ये ज़रूर चीज़ नज़र आएगी और जिस तरह किसी बच्चे को क्लास की जिम्मेदारी दी जाती है, उसी तरह शेर अफजल मरवत जो बात करें ये इस हद तक ज़रूर बात आपको सही लगेगी। लेकिन व्यूअर्स, शेर अफजल मरवत साहब ने ये जो बात कही ना कि अपने बच्चे बरतानिया में हैं, देखें ये आज से पहले सुलेमान और कासिम के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एक बंदा ये बातें करता। जब उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो सारे बकरी हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आए तो पकड़ लेंगे, खबरदार तहरीक चलाने दो ना तहरीक, और तुम्हें लग पता जाएगा कि इमरान खान के बेटों के साथ पाकिस्तान की आवाम उसी तरह खड़ी है जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। तो शेर अफजल मरवत जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है और इनके जो हे डेज हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं और अब इनका सवाल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। मैं आपको ना ये जो लोटे और फिर मुल्क के अंदर नौजवान छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं और कितने लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, इंतहाई हैरानकुन और ख़तरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। सेनेट के अंदर जी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके साथ साथ जो अरकान की मौतली का मामला था पंजाब असम्बली में, ये किस तरह से तय पाया। एयरवाई न्यूज़ का बाइकआउट क्या करना चाहिए, क्या वाकई उनका बाइकआउट बनता था, और माजी की एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। और फिर इसहाक डार साहब और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो एक आपकी रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं, और फिर चीनी स्कैंडल, इस पर माजी में हुकूमत क्या कहती रही, ये मैं आपके साथ वन बाय वन खबरें शेयर करता हूँ। लेकिन जो सबसे अहम खबर थी वो है जी सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग। सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात सबताज होने की तरफ गामजन है जी। पहले खबर आई कि बिला मुकाबला होंगे, तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। उन्होंने कहा जी कि 6 हमें दे दें, 5 आप रख लें, यही बात हो रही थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा पीटीआई के सेनेट के एक्स्ट्रा उम्मीदवारों को कॉल्स करके कागजात नामजदगी वापस ना लेने का कह रहे हैं और कल कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी आज। अगर कागजात वापस ना लिए गए तो सेनेट के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन होगा और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बाजार गर्म होगा। शेख वकास ने इल्ज़ाम अजहर मशवानी के ऊपर लगाया क्योंकि इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और ये लंदन से बैठकर लोगों को यानी उकसा रहे हैं, सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत का जनाजा है, पहली दफ़ा नहीं उठाया गया।
اور بڑی دھوم سے اٹھایا گیا ہے، بار بار یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جمہوریت کو مارا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جی خواتین کی مخصوص نشست پر عوامی نیشنل پارٹی نے ٹاس جیت لیا جی، اور الیکشن کمیشن کے مطابق ٹاس جیت کر اے این پی کی شاہدہ وحید رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست کے معاملے پر ٹاس کی جگہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں افہام و تفہیم سے فیصلہ ہوگا۔ ویسے مجھے تو یہ بات ہی کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ٹاس کریں گے اور اس بات کا فیصلہ ہوگا، یعنی یہاں پہ لوگوں کی خصوصیات نہیں دیکھی جاتی، کون کتنا مؤدب ہے، کس کے ہاتھ میں پالش ہے، کون اچھی پالش کر سکتا ہے، کون اچھے جوتے چمکاتا ہے۔ جس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں نا، وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر مار نہیں کھاتا، وہ بہت دور تک جائے گا۔ اور آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئی جو شخصیت ہے شہباز شریف صاحب، اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو جمہوریت کہاں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام نے ان لوگوں کو ان کرسیوں پر بٹھایا؟ مریم نواز پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہیں، اور کیا پاکستان کی عوام نے انہیں اس کرسی پر بٹھایا؟ نہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کا ذکر مریم نواز ماضی میں بھی کرتی رہی۔ فضل الرحمان صاحب اور وزیر اعظم صاحب ملے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نون لیگ پیچھے ہٹے گی، اور فضل الرحمان صاحب آپ یہ سیٹ لے لیں، آپ خوش رہیں، لیکن بوقت ضرورت جب ہم آپ کو آواز ماریں گے تو آپ نے بچوں کو بھیجنے جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے۔ بچے جائیں گے، تحریک چلائی جائے گی، اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کیا جائے گا، مذہب کارڈ کھیلیں گے اور یہ کہیں گے کہ ملک کے اندر شریعت کے لیے ہم میدان میں آ گئے، اور پھر نہ جانے کس کس قسم کی ایگزامپلز آپ کو دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی عوام کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ایک سیٹ کے ذریعے فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ خاموش کروایا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اراکین کی معطلی کا معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ 26 اراکین کو معطلی کا ایک پورا کیس بنایا جاتا ہے، ریفرنس آپ نے اکٹھا کیا، بنا کر بھیج دیا، پھر اس کے بعد کمیٹیز بنتی ہیں، اور اب انہیں روک لیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کی شان میں کسی نے گستاخی نہیں کرنی۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک کے اندر 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے نا، اس میں وزیر اعلیٰ کی جگہ، یعنی قانون یہ پاس نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کی توہین نہیں کی جائے گی، پاکستان میں وزیر اعظم کی توہین نہیں کی جائے گی، آپ یہ لکھیں کہ مریم نواز کی توہین نہیں ہوگی، آپ یہ لکھیں کہ شہباز شریف کی توہین نہیں ہوگی، آپ یہ لکھیں کہ آج کے بعد توہین نواز خاندان کے لیے ہم ایک قانون پاس کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئی توہین نہیں کرے گا، اور یہ ایک قانون جو ہے وہ بن جائے گا، اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ اس پہ کون سی دفعہ ہم نے لگانی ہے، اور ہم نے لوگوں کی آواز کو کیسے بلند روکنا ہے بلند ہونے سے۔ اگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بھی آپ کسی پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ نعرے بازی نہیں کر سکتے، آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی اسمبلی کا کیا فائدہ؟ یعنی ان بچوں کے پاس جو موروثی کردار تھے پاکستان کی عوام کو فیس کرنے کا، نہ قابلیت تھی، نہ معیار تھا، نہ ویژن ہے، اور نہ ہی آنے والی کل کی انہیں کوئی امید نظر آتی ہے۔ اسی لیے ایسے قوانین پاس کر کے یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اسپیکر ملک احمد خان نے گالم گلوچ کی روایت کو نہ دہرایا جائے یہ کہا، اور پھر یہ معاملہ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک ادارہ ایسا تھا، اس ملک کا ایک انسٹیٹیوشن، جسے مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا گیا۔ اگر آپ یہ جو میڈیا انڈسٹری ہے ان کے مالکان کا شجرہ نسب اٹھا کر دیکھیں نا، تو شجرہ نسب میں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں ان کے تعلقات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کون کس گھر کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ میڈیا ہاؤسز کیوں بنائے گئے۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا تھا، اس نے کہا کہ یار حکومت سے بنا کر رکھتے ہیں، اگر حکومت نہیں مانتی چلو ایک میڈیا ہاؤس بنا کر ان کو کنٹرول کریں گے۔ بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن چینلز لاہور کے بنے، کسی کا کسی اخبار میں اشتہار نہیں لگا، اس نے جا کر ایک ٹی وی چینل بنا لیا، اور پھر یہ مافیاز بن گئے۔ اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو انڈیپینڈنٹ تھا، جہاں پہ صحافت کے ذریعے لوگوں کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، اب وہ بھی مکمل طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ ایئر وائی نیوز پر ایک خبر آئی، اور شیخ وقاص صاحب نے اس کے باقاعدہ جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اچھا، میں نا حقائق کی ٹائم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ ہمارا تجزیہ، میری اپنی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایئر وائی نیوز کے اوپر جی پابندی، اور شیخ وقاص صاحب نے اس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اچھا، اب ہوا یہ جی کہ پتہ یہ چلا کہ سینئر قیادت کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اب یہ سینئر قیادت کون تھی؟ بیرسٹر گوہر کو فون کیا، پوچھا کہ بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ ایئر وائی کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا۔ شیخ صاحب سے جب پوچھا گیا اور پتہ یہ چلا جی، خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 2-3 لوگوں کو بتا کر ایئر وائی کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تو جب پارٹی کے اندر فیصلے ذاتی پسند ناپسند، اور کون آسانی سے جس نشست پہ بیٹھ کر کوئی اعلان کرے گا اور اسے پارٹی کا موقف سمجھا جائے گا، وہاں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔
جو اپنی مرضی سے یہ تمام فیصلے کرتے ہیں، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ میری رائے کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عماد یوسف صاحب نے یہ کہا کہ کسی نیوز چینل کا بائیکاٹ احتجاج نہیں، سیاسی دھونس ہے۔ جب کوئی پارٹی ایک آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دراصل سب کی آواز کے لیے خطرہ بنتی ہے۔ میڈیا کو اب متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آئندہ کوئی پارٹی کسی چینل کا بائیکاٹ کرے تو باقی تمام چینلز کو اس پارٹی کے نمائندے کو بلانا اور بند کر دینا چاہیے جب تک وہ بائیکاٹ ختم نہ کرے۔ اچھا، لیکن پاکستان کے اندر جب آپ تنخواہوں پہ کٹ لگاتے ہیں، کسی کیمرہ مین، کسی صحافی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت مالکان یا پھر ڈائریکٹر نیوز یا ایگزیکٹو پروڈیوسرز یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہ جو ایم ڈی کلاس ہے یہ کیوں خاموش رہتی ہے؟ آج آپ کے چینل کا بائیکاٹ کیا گیا، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ معاملہ ہے، یہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں بہت ساری لیکوناز ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایئر وائی نیوز اس وقت کہاں تھی جب کاشف عباسی کے پروگرام کو آف ایئر کر دیا گیا؟ معلوم ہے نا آپ تمام دوستوں کو، کاشف عباسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی۔ وہ حکومت پر تنقید کرتا تھا، یہ اس کا گناہ بن گیا۔ اس کی پہلے مسز کن حالات میں ملک چھوڑ کر چینل چھوڑ کر گئی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ایک اور چینل کو انہوں نے جوائن کیا۔ تو ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات، آپ کو یاد ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے گئے اور انہوں نے کینیا جا کر پروگرامز بھی کیے کہ ایسے ثبوت ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس ملک کے اندر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جوڈیشل کمیشن تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے کوئی آپ کو خبر نہیں ملے گی۔ اور ارشد شریف کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحقیقات نہیں کروائی گئی، مکمل خاموشی اختیار کی گئی، ارشد شریف کے حوالے سے ڈاکومنٹری نہیں چلنے دی گئی، اور اے آر وائز نے عمران خان کی سب سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر پتہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میڈیا انڈسٹری جو کر رہی ہے، خان صاحب کی تصویر نہیں چلتی اس ملک کے اندر، کلبھوشن یادو کی تصویر چلے گی اس ملک میں، پاکستان کے سب سے بڑے دشمن مودی کی تصویر چلے گی اس ملک کے اندر، اسلام کے سب سے بڑے دشمن نیتن یاہو کا نام بھی چلتا ہے، تجزیے بھی ہوتے ہیں، تصویر بھی چلتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ ہر شخص یہ تصویر چلے گی جو پاکستان کو اعلان ختم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن عمران خان کی تصویر اس ملک کے اندر نہیں چل سکتی۔ یہ وہ میڈیا انڈسٹری ہے۔ ویورز، آپ دوستوں نے پچھلے کچھ دنوں میں ٹی وی چینلز کے اوپر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہیں سرکار سپورٹ کرتی ہے، ویلاگز کرتے کرتے وہ ٹی وی چینلز کی کھڑکیوں تک پہنچ چکے ہیں، لندن سے بھی کچھ شخصیات پہنچی ہیں، یا پھر کچھ ایسے چینلز کی نمائندگی کرتے کرتے ان کھڑکیوں تک پہنچ کے جہاں پر بیٹھ کر وہ زہر اگلتے ہیں اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی جمہوریت کے خلاف۔ ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اور ان لوگوں کو اب ایک ایک کر کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری مکمل طور پہ کمپرومائز ہو چکی ہے، جو ان کی بات کرے گا وہ ان کے ساتھ ٹی وی پر آپ کو نظر آئے گا، اور جو ان کی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ نوکریاں ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ پچھلے 2-3 برسوں سے جب سے خان صاحب کی اس تحریک کا آغاز ہوا اور خان صاحب کو جیل میں پھینکا گیا، پاکستان میں ہر انڈیپینڈنٹ صحافی کا استحصال ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نیوز کے اوپر ایک پروگرام آتا تھا اور میں گاہے بگاہے اس کے اوپر میری اپیرنس ہوتی تھی، لیکن اسے بند کر دیا گیا ود دا پیسج آف ٹائم۔ لوگوں سے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، جو سچ بولے گا، جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرے گا، جو پاکستان کے اداروں کو آئین اور قانون کا سبق جو ہے وہ یاد کروائے گا، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو اب پاکستان کے اندر یہ جو برانڈ آف جرنلزم ہے یہ مکمل طور پر پاکستان کی عوام رد کر چکی ہے، سوشل میڈیا کی طرف آ رہی ہے۔ اب وہاں پر بھی آپ تمام دوستوں کو ایک چیز یہ کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں نا، ان کے اگر آپ پروگرامز کے جو ٹوٹے ہیں، جو کلپس بنا کر یہ اپلوڈ کرتے ہیں جہاں سے یہ ملینز آف ڈالرز کماتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ خبر عمران خان کے بارے میں زبردست قسم کا تھمبنیل لگا کر یہ آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ ہاں عمران خان کی رہائی، عمران خان، اس میں آپ کو ہر چینل میں عمران خان کا لوگ نام استعمال کر کے یہ اپنے تھمبنیلز بناتے ہیں، اور ویسے عمران خان کی تصویر نہیں چلے گی، عمران خان پہ بات نہیں ہوگی، عمران خان پہ جو بات کرے گا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے خلاف یہ کریں گے۔ پہلے اپنے اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو تو انصاف دو۔ ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا، کتنے چینلز ہیں، کتنے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سر ایک کوریج بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عمران خان یہ جو صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کتنے ایسے کیسز ہیں جو صحافیوں کو جو استحصال ہوا، پیکا قانون کے اوپر کتنے لوگوں نے احتجاج کیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہمیں بتایا یہ گیا، یہ جو صحافی تنظیمیں تھیں، لاہور پریس کلب میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو باہر جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی پریزیڈنٹ صاحب کی تصویر کے ساتھ کس کی تصویر لگی ہے کہ اگر ہماری بات کو تسلیم نہ کیا گیا اور پیکا قوانین کو پیچھے آپ نہ ہٹے تو ہم پھر ایوان یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس کو جو ہے یہاں پر دھرنا دے دیں گے۔ یہ باتیں ہمیں سننے کو ملی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان میں نیوز چینلز کی حقیقت ہے،
یہ وزن نہیں اٹھا سکتے، اور جو وزن نہیں اٹھا سکتا میرا خیال ہے کہ اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو یہ چینلز کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، امپورٹنٹ اس لیے کہ ساہر ڈار صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے جی افغانستان کی قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی کے ساتھ، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات ریل کوریڈور کے فریم ورک معاہدے کی یو اے پی تقریب کے موقع پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیکورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ساہر ڈار نے سیکورٹی اور بارڈر مینجمنٹ کے مسائل حل کرنے اور اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطے کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اچھا، میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، جب افغانستان کا معاملہ آتا ہے یا ان کا نام لیا جاتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو صرف ایک ہی مدعا اٹھانا چاہیے، اور وہ مدعا کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور جتنے بھی افغانی پاکستان میں بیٹھے ہیں لے کر جاؤ انہیں واپس۔ پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ پراکسس کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے؟ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور اس معاملے کو پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ ویورز، اس معاہدے سے، اس منصوبے سے خبر یہ ہے کہ ازبکستان افغانستان پاکستان کے ریلوے لنک جوڑنے کے لیے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی دے گا۔ پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ریل ٹریک آپ اپنے ملک کے اندر بلوچستان میں تو لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، توالوں کو اتار کر بسز سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پر پنجابیوں کا قتل عام بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو بلوچستان میں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں، تو اس ٹرین ٹریک کو کس طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اس پورے معاہدے کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ملک کے اندر چینی اور آٹا مزید مہنگا ہو گیا ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر چینی 171 روپے فی کلو میں آپ کو ملے گی۔ آپ اگر ماضی میں ان کے بیانات اٹھا کر دیکھیں نا تو عطا تارڑ صاحب کیا کہتے تھے کہ ایک ٹی وی پر جی ان کا ایک کلپ وائرل ہوا جس میں انہوں نے آدھا کلو آٹا آدھا کلو چینی لا کر عمران خان کی حکومت پر تنقید کی، اور یہ کہا کہ آدھا کلو چینی مجھے 55 روپے میں ملی، یعنی آدھا کلو چینی اگر 55 روپے میں ہے تو 110 روپے کلو چینی تھی، آج 171 روپے کلو چینی ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پورا کلو نہیں خرید سکتے، پھر سامنے ٹی وی پر آدھا کلو آٹا بھی دکھاتے تھے، گھی کا پیکٹ بھی ٹی وی پر وہ لا کر رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی وہ حرکات ہیں جو ماضی میں کرتے رہے پاکستان کے اندر۔ میں نے کہا نا کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو آج شیخ وقاص نے بائیک آؤٹ کیا، وہ ٹھیک ہے، غلط الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ماضی کے اندر ٹیلی ویژن چینلز کے مائکس آپ کو ہر جگہ نظر آتے تھے۔ ہر ٹی وی چینل نے جا کے عمران خان کی حکومت میں خان صاحب کے گریبان پکڑنے کی بات ہوئی، آپ کو یاد ہے نا مالک صاحب نے کیا کہا تھا؟ تو آج یہ آپ کو خاموش نظر آئیں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز جی ڈالر کی جو قیمت تھی 184 روپے تھی، اور اب یہ 288 پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی جس طرح سے سپیڈ اوپر جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ شاید 300 بھی کراس کر جائے۔ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے، لاہور میں میری کسی سے بات ہوئی کہ ڈالر آپ کو 300 روپے میں ہی مل رہا ہے، مارکیٹ میں آپ جا کر خریدتے ہیں تو آپ کو 300 روپے کا ہی ڈالر دیا جائے گا۔ پاکستان میں جی آٹے کی قیمت اپریل 2022 میں 58 روپے فی کلو تھی، آج 100 روپے کلو کے قریب آٹا پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چینی کی قیمت سابقہ حکومت کے آخری دنوں میں 88 روپے فی کلو تھی، اور اب 200 روپے یعنی 112 روپے کا اضافہ ہوا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے یعنی اپریل 2022 میں 150 روپے تھی، اور آج قیمت 273 روپے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے آج تک گیس کی قیمتوں میں 1200% اضافہ ہوا، بجلی کی قیمت میں 200 روپے فیصد اضافہ ہوا، گوشت اس وقت 600 تھا اس وقت، آج 1100 روپے فی کلو، اور یہ بھی میں آپ کو نا ریٹس جو ہیں وہ کم کر کے بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ریٹ ملیں گے، اس سے کم نہیں ہیں۔ اور یہ پاکستان کے حالات ہے۔ لیکن پھر ایک جو تلخ حقیقت ہے پاکستان کی، وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں 15 سے 24 سال کے 1 کروڑ 80 لاکھ نوجوان فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں نا آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو انجینئرز ملیں گے، آپ کو وہ بچے ملیں گے جنہوں نے لاکھوں روپیہ لگا کر ڈگریز حاصل کی، لیکن ان کا مستقبل کچھ بھی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو جس ملک میں 1 کروڑ 80 لاکھ، یہ نمبر جو ہیں اس سے زیادہ ہی ہیں، اس سے کم نہیں ہوں گے، اگر 2-2.5 کروڑ بچہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا نوجوان، اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر صرف پلاننگ ہوتی ہے جنید صفدر کے لیے، اس ملک کے اندر صرف پلاننگ ہوتی ہے بلاول زرداری کے لیے، آصف بھٹو کے لیے، اور پھر ایک ایسی کلاس جن کا نام پاکستان میں نہیں لیا جاتا۔ ان کے بچے آپ کو باہر، ان کی جدادیں، ان کے جزیرے، ان کے پورا ملک سر انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا، لیکن یہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچے جو ڈگریاں لے کر در در
لوگوں کے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے لیے آپ کو کوئی مستقبل نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا صحت کارڈ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے اکثر شہری مطمئن ہیں اور 83% نے صحت کارڈ سے غریب افراد کی طبی سہولیات تک رسائی بہتر ہونے کا اعتراف کیا جی۔ اور نئے سروے کے مطابق مطمئن افراد کی شرح اپوزیشن جماعتوں میں بھی زیادہ نظر آئی۔ سروے میں نوجوانوں کو حکومتی معاملات میں کردار ادا کرنے کا موقع دینے کو بھی 70% نے سراہا، جبکہ 69% نے حکومتی فیصلہ سازی میں نوجوانوں کو حصہ بنانے پر صوبائی حکومت کی تعریف کی، مگر نوجوانوں کے تربیتی پروگرام کی افادیت سے مطمئن افراد کی شرح پر رائے عامہ آپ کو تقسیم نظر آئے گی۔ میں آپ کو برطانیہ سے بھی خبر دے دوں، اور خبر کے مطابق اب ووٹ ڈالنے کی عمر 16 سال ہوگی۔ برطانوی حکومت نے ملکی امور اور رائے شماری میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو حصہ بنانے کے لیے ووٹ دینے کی عمر میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بچے اور نوجوان جو ان کا سوچنے کا انداز ہے، اسے بڑے جو ہیں وہ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر تو آپ کو ہمیشہ سے روایت ملے گی، اور صرف مخصوص مافیاز کا آپ کو اس جو ایج فیکٹر ہے اس کے اوپر بھی اجارہ داری نظر آئے گی۔ برطانیہ یہ کیوں کرنے جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کرنے جا رہا ہے کہ 16 سال کا بچہ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ارد گرد جو سے پرابلمز ہیں، وہ معاشرے کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کی کیا سوچ ہے کہ کون اس کے مسائل کا حل نکال سکتا ہے، یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ یہ اختیار مافیاز کے پاس نہیں ہے برطانیہ میں، اس لیے اس عمر کو کم کر کے جو رائے شماری ہے اس میں نوجوان کے کردار کو اہمیت دی گئی کہ نوجوان بہتر انداز میں اپنے مسائل اور ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا اعتراف ہے کہ بڑے بزرگ جو ہیں کسی بھی ملک کے اندر، خاص طور پہ برطانیہ میں، اگر وہ فلاپ ہو رہے ہیں یا کہیں پر انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی فیصلہ سازی کے اندر نوجوانوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، تو یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے بغیر، یعنی 16 ایئرز اگر آپ کی عمر ہو جاتی ہے، اسے فکس کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلیا رینز نے کہا کہ عوام کا جمہوریت پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ 16 سالہ نوجوان کو ووٹ کا حق دے کر جمہوری نظام میں ان کی شمولیت بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا جمہوری نظام مزید مضبوط ہو۔ برطانیہ میں آئندہ عام انتخابات سے پہلے ووٹ دینے کی عمر کم کر کے 16 سال کر دی جائے گی، جس کے لیے شناختی کارڈ کے بجائے اب بینک کارڈ اور فوجی کارڈ کو بھی ووٹر کی شناخت کے طور پر قبول کیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد آسانی سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اور پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس ملک کے اندر فارم 47 بنایا، ہم نے اس ملک کے اندر دھونس اور دھاندلی سے الیکشن کرنے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے، ہم نے سیکٹر کمانڈر، ہم نے مائکرو لیول پر جا کر مینجمنٹ کرنا کس طرح کی جاتی ہے وہ ہم نے اپنے قوم کے سامنے نئے نئے تجربات کیے، ہم نے الیکشن کمیشن کو خرید لیا، ہم نے الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں تا حیات ایک جو سلسلہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کا بھی اضافہ کر دیا۔ ہم نے اس ملک کے اندر 27ویں ترمیم کا تحفہ دینے جا رہے ہیں، 26ویں ترمیم ہم نے اس ملک کے اندر دے دی۔ تو کیوں یہ دنیا میں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جو واقعی جمہوری روایات اور اقدار کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ روایات جنم لیں، اور نوجوان کو اگر آپ مائنس کریں گے تو سر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب، 2.5-3 کروڑ کے قریب جو نوجوان ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہے، اور برطانیہ 16 سال کے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ اختیار دینے جا رہا ہے کہ یہ ملک جمہوریت تمہاری ہے، یہ ملک تمہارا ہے، لہٰذا فیصلے بھی تم خود کرو۔ ویورز، یہ آج کی نشست تھی ہماری، اپنے کمنٹ ضرور دیں اور اس پہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔